अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम। मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविशान और शो है ये ख़ास मेहमान। और आज के दिन भी मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी बातें करने वाली और एजुकेशनलिस्ट हैं, जिसके साथ ही साथ हाफिज़ कुरान हैं, माशाल्लाह से मदर हैं। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, आप मुख्तलिफ शोबाजात में देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज बहुत कुछ हम सीखेंगे, इनसे बात करके बहुत कुछ हमें जानने को मौका मिलेगा। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से वेलकम कहती हूँ मैम आसिया मदनी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है मैम आपके? बड़ा अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। आप सुनाइए, आप खैर खैरियत से हैं? जी जी सब अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें पर सही चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बड़ा अभी हुस्न इत्तफाक हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने मुगीरा साहब का, जो कि आपके साहबजादे हैं, मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, तो उनसे बात हुई, उनका इंटरव्यू किया। तो उस दौरान फिर मैंने बाद में उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मेरी वालदा भी हमारे साथ यूथ क्लब में होती हैं और उनकी भी मतलब बहुत हद तक जो है ना कंट्रीब्यूशन है। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक मैंने देखा था, मतलब कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं आसिया मदनी साहिबा, तो मैं उनके बात करने से बहुत मुतासिर हुई। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनसे बात हो सके? और मतलब देखें किस्मत कि वो आप ही निकली हैं और फिर मुझे पता चला कि अच्छा मुगीरा साहब की वालिदा आप ही हैं माशाल्लाह से। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद मैम आपको कि माशाल्लाह से मतलब इतना एक ज़बरदस्त इदारा जिससे मुझ समेत बेशुमार हज़ारों लाखों लोग फैज़याब हो रहे हैं, बातें सुनते हैं और हमें बहुत कुछ इस्लाम के बारे में जानने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये वो यूथ क्लब ने वो एक प्लेटफॉर्म दिया है जो एक हम जैसे लोग, मतलब जो मुश्किल ज़बान नहीं समझ पा रहे होते थे, हमें मतलब दुश्वारी होती थी, चीज़ों को आसानी के साथ जो है वो बता रहा है यूथ क्लब। और उसके माशाल्लाह से मतलब फाउंडर्स में आपके बेटे का भी नाम है और आप लोगों की भी इतनी कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के, और अल्लाह ताला करे ये खैर बस फैलती रहे। इंशाल्लाह ताला आमीन, बिल्कुल। अच्छा मैम, तो मैंने आपके जो सबसे पहले जो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैं उसी से मतलब शुरुआत करना चाहूँगी। उसमें आप मोहम्मद अली साहब के साथ उसमें बातचीत जो हो रही थी वो हिफ्ज़ कुरान के हवाले से हो रही थी। और उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने अपना भी बताया माशाल्लाह से कि आप हाफ़िज़ा हैं और फिर माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली में ये एक रहा और किस तरह से आप लोगों ने हिफ्ज़ किया, क्या माँ बाप की तरफ से किस तरह की पाबंदियाँ और ये सब कुछ होती थी। तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब जो है ना वो एक होता है कि रिवायती अंदाज नहीं था, आपने जिस तरह बात की तो बड़ा नेचुरल एक अंदाज था। तो उसी के हवाले से सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि उसी पे हम बात करें। और जितने खास तौर पे वो माँ बाप जो बड़ी, मेरी भी ख्वाहिश थी, मैं भी एक मतलब माँ हूँ, तो मैंने भी सोचा था कि अपने बच्चों को हिफ्स कराऊंगी, लेकिन वो फिर वो उस तरह की कंडीशन हो नहीं सकी। लेकिन ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक होता है ना स्कूल के साथ थोड़ा थोड़ा करके हिफ्स कुछ 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 सूटते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला सिलसिला चल रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पे हिफ्स का नहीं हो रहा। तो मैं आपसे चाहूंगी कि मतलब मुझ समेत जितने भी माँ बाप ऐसे हैं जिनकी डेफिनेटली हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अगर वो खुद नहीं तो कम से कम बच्चों को हिफ्स करवाए, तो इस सूरत हाल में आपकी क्या एडवाइस है पेरेंट्स के लिए? थैंक यू नमाविश। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ मेरा जो ख़ानदान है ये नोटेबल था हिफ्स के लिए। आज से 40-50 साल पहले हिफ्स का इतना नहीं था जितना आज है माशाल्लाह। आज तो मैं देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ही, जैसे कि आप खुद भी बता रही हैं कि हर एक की कोशिश होती है कि ये वाली सादत तो मिल ही जाए। तो उसमें ये है कि मेरी फैमिली ने भी ज़ाहिर है बहुत तजर्बात किए। स्पेशली मेरे जो दादा थे उनकी ये ख़ास स्पेशलिटी थी, ऑब्वियसली डेकेड्स नॉट, आई थिंक एक सदी बिफोर, कि जिस वक़्त उन्होंने, ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने बरे-सग़ीर में एक ये रवायत को मुतारिफ करवाया था। उनके 9 बच्चे थे और उन्होंने अपनी बेटियों को कराया था। हम्म। मर्द तो किया करते थे, अच्छी फैमिली से हम लोगों का ताल्लुक था, जो है वो दीन की तबलीग के साथ और उसके साथ वाबस्ता थे। तो मेरे दादा ने खुद अपनी बेटियों को जो है ना वह हिफ्ज़ कराया था। तो ये एक बहुत नई चीज़ थी, जिसके बाद हम लोगों को जाना जाने लगा हुफ़ाज़ के नाम से। बल्कि उसके बाद मेरी फैमिली का बिजनेस था, मेरी फैमिली के लोग ज़्यादातर लोहे के कारोबार से वाबस्ता थे। तो फिर वो लोहे के कारोबार के साथ ही हुफ़ाज़ आयरन्स और हुफ़ाज़ सीमलेस लिमिटेड, और इस तरह से हम लोगों का जो भी कारोबार वो चलता था। तो माशाल्लाह ये बहुत ही नोबल लेगेसी चलती रही, बहुत तजुर्बे किए, बहुत सीखा, बहुत तरीकों से इसको इम्प्रूव किया। फिर अल्लाह की तौफीक से इस वक्त हमारे पास जो है वो बहुत अच्छे लेवल के जो है ना हिफ्ज़ के इदारे चल रहे हैं, तिलावत कुरान मजीद के इदारे चल रहे हैं। और जो है इस वक्त जो है इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की प्लेटफॉर्म से
جو کہ بیسیکلی میری فادر اور میری فادر سائڈ کے جو ہیں ان لوگوں کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، اس کی طرف سے ماشاءاللہ 20 قراءات میں جو قرآن مجید کی تدوین ہے وہ کویت کے تعاون کے ساتھ وہ بالکل آخری مراحل میں آ چکی ہے، بلکہ اس کی نوٹیفیکیشنز وغیرہ سب آ چکے ہیں، اور صرف اس کا ان کا کچھ ڈسپلے اور جو ہے نا ایگزیبیشن وغیرہ کے کام جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. Anyway, this is a great honor. تو حفظ کے سلسلے میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان دی بگننگ جب ہم نے محنت کرنی شروع کی تو کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ سوچتے تھے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ تجربہ یہ کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ نے اسکول جانے سے پہلے ہی حفظ کرا دیا جائے، یعنی اسکول کی اسٹڈی سامنے آئے بغیر یا اسکول متاثر ہونے سے پہلے بچے کو کوئی 8 9 10 سال کی عمر میں حفظ کرا کے تو فارغ کر دیا جائے. لیکن ہوا یہ اس میں دیکھا ہم نے کہ پریکٹس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بچے کی اتنی کیپیسٹی ہوتی نہیں تھی، حفظ کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ وہ بچے سے ہینڈل نہیں ہوتی تھی، اور موسٹ آف دی ٹائم ہوتا کیا تھا، اس چکر میں بات وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی، اور بچے کی وہ جو ٹائم مشکل کا تھا وہ بجائے 3 سال سے لے کے 5 سال 6 سال تک آرام سے چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، پیرنٹس تلاش کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب ہم لوگوں نے تجربے کیے تو میں نے یہ تجربہ کیا، چونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور اس وقت اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ میرے خاندان میں ہر جو ہے نا میرے بہن بھائیوں کا ہر بچہ ماشاءاللہ حافظ ہے. میرے اپنے الحمدللہ کی توفیق کے ساتھ 6 بچے اور 6 ہوئی حافظ ہیں، اور اللہ کا بہت احسان ہے اس آنر کے کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو اس میں یہ ہوا، میں سب سے بڑی تھی تو میں نے اپنے پہلے سیٹ جو ہے مغیرہ اور جو میری بڑی بیٹی رملہ ہے ان کو میں نے اسی طرح کرایا، وہ اسکول جانے سے پہلے گریڈ 1 میں تھوڑا سا جب تک بچے پریپ کے قابل ہوئے اس کے بعد گریڈ 1 سے نکال کے تو کروا لیا. لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنے تیسرے بچے سے اور پھر چوتھے بچے کے سیٹ کو میں نے کیا گریڈ 5 کے بعد لیا، اور گریڈ 5 نے بہت ہی فائدہ دیا. اس کا فائدہ ایک تو مجھے بہت یہ ہوا کہ وہ جو پہلے بچوں میں یہ ہوا نا کہ جب حفظ تو وہ کر بیٹھے، لیکن اس کے بعد جب اسکول جانے لگے تو اندر ٹائم میری کچھ 6 ماہ کی بہت محنت لگی وہ سارے کا سارا کیچ اپ کرنے کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بڑی بیٹی تھی تو ان کو مارچنگ لائن کا نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، شی واز کوائٹ گڈ ایٹ لینگویجز، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کو پڑھنے پڑھانے کا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، یٹ بہت مشکل لگا ان لوگوں کو لائنز پہ چڑھانا. تو یہ کہ بہت بڑی محنت تھی، ٹھیک ہے، اور پھر بچے پہ پریشر بہت زیادہ تھا، وہ اسکول کے انوائرمنٹ کو بہت تو ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بچے پہلے ہی سے ان کی سکلز جو ہیں اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ڈیولپ ہو چکی تھی، لینگویجز کے مسئلے حل ہو چکے تھے. تھوڑا سا میتھس نے ہمیں پرابلم دیا جس کو کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا پڑا، باقی جو کانسیپٹس ہیں ان میں بچوں کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی. لیکن ہوا کیا کہ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا امپیکٹ وہ یہ پڑا کہ وہ جو کام 6 سال میں ہو رہا تھا نا وہ کام بڑے آرام سے 2 سے 2.5 سال میں ہو گیا. ٹھیک ہے، بچے کی کیپیسٹی زیادہ تھی نا، اور بچہ جو ہے اس کو جلدی گراسپ کر رہا تھا، اور خود اس کی بھی اپنی ول اور اس کے اندر خود بھی جو اس کا اپنا فریم ورک بھی شامل تھا، تو وہ بڑا اچھا الحمدللہ. تو یہ ایک تو تجربہ بہت کامیاب ہوا. لیکن اگین میں یہ بات کہوں گی کہ یہ تجربہ ابھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو جو ہے نا ایزیلی ٹیک اپ کرے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بڑی اچھی نیت کے ساتھ شروع کراتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ خود کا پریشر نہیں لے سکتے، کچھ کئی دفعہ بچوں کا پریشر نہیں برداشت ہو سکتا، اور سم ٹائمس نہیں ہو پاتا اور سم ٹائمس ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اینڈ اپ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم وہ فلفل کر نہیں پائے. تو اس کا اب ہم لوگ اپنے حفظ کے مدارس میں ایک اور تجربہ کر رہے ہیں. وہ یہ ہم کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس وابستہ ہونا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارے تو اپنے ہی خاندان کے بچے اتنے ہیں، ہم اس کا کیا کریں گریڈ 5 تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے جیسے شام کو ہر پیرنٹ نے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا ذریعہ رکھا ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ہے قرآن ماسٹر آتے ہیں یا ان کو بھیجا جاتا ہے وغیرہ، تو کسی مرکز وغیرہ کے اندر، تو ہم اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ گریڈ 5 تک ان کے 2 پاروں کی حفظ کمپلیٹ کرا لیا جائے. صحیح 2 پارے کے وہ جو آخری 2 پارے ہیں نا، اور آخری 2 پاروں کے بارے میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس کو وہ لازم 2 پاروں کا حفظ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی نماز میں پڑھ سکے. قرآن مجید کو اتنا اس کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تراویح پڑھ سکے، تہجد پڑھ سکے، اپنی نمازوں میں پڑھ سکے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ گریڈ 5 تک اگر پیرنٹس نارمل اسکول کے ساتھ اگر یہ 2 پاروں کا حفظ کسی طرح کمپلیٹ کرا لینا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جیسے ہی آپ بچے کو ایکسکلوسیو پروگرام میں ڈال دیں گے حفظ والے میں، تو پھر وہ تیزی سے چلے گا، کیونکہ اس کی حفظ کی اسکل بھی ڈیولپ ہو چکی ہے،
ہوں اور کیا ہے کہ اس کے بعد وہ بہت اس طرح سے چلے گا. چونکہ عرب ممالک میں مجھے رہنے کا خاصا موقع ملا تو ہوں وہاں پر میں نے دیکھا وہ لوگ اپنی اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کو لے کے چلتے ہیں. ہوں ٹھیک. اور وہ میں نے دیکھا کہ عموماً ہم نے دیکھا وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. اس ہوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے دے ڈڈ دیئر کوالٹی میمورائزیشن, لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم دے ور ناٹ ایبل ٹو کمپلیٹ دیٹ آل. آپ کو اسی لیے عرب میں بہت کم حفاظ ملیں گے, کامل حفاظ. ہوں لیکن جو ہے اسٹینڈرڈ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے, ہمیں سمجھ یہی آئی ہے, پریکٹس نے بتایا کہ ایکسکلوسیو پروگرام میں کرنا پڑے گا. لیکن ایکسکلوسیو پروگرام کے ساتھ, اور ایکسکلوسیو پروگرام بھی جو ہے نا وہ وہی والا کانسیپٹ ہے جس کے اندر فرام 8 to 4 یعنی ورکنگ, یعنی 2 یا 3 شفٹیں جو ہیں اس میں کرنی پڑیں گی. اور یہ آسان نہیں ہے. اٹ ریکوائرز ڈسپلن, اور بچے کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ کی آزمائش ہے وہ بہت بڑی ہے, اور جو ہے بچوں کو یاد رکھنے پہ وہ کرنا. پھر حفظ کی بہت بڑا مسئلہ اور بھی ہے جو بڑا ٹیکنیکل ہے. اٹس آل ریپیٹیشن. موسٹ آف دی ٹائم اٹ ڈز ناٹ انوالو مچ تھاٹس. بہت انڈرسٹینڈنگ کا تو وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا نا. اور جتنی ریپیٹیشن ہے وہ ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن, دس از آل اباؤٹ ریپیٹیشن. تو وہ جو چیز sometimes it gets very monotonous, sometimes it gets out of hand. بچے سے اتنا grasp کرنا ممکن نہیں ہوتا, تو وہ بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اور جس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ آل گڈ ول اینڈ ایوری ون کے سب بندے ہاتھ دل چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا پھر چلے. تو یہ اس کے لیے ہم جو ہے اپنے حفظ مدارس میں بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سبق پر توجہ دیتے ہیں, جس کو ہماری ٹرمینالوجی میں مطالعہ بولا جاتا ہے. اگر کسی طرح استاذ جو ہے وہ بچے کے سبق پہ محنت کرا دے, اس کو 7-8 مرتبہ اپنے سامنے کہلوا دے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ 20 سے 30% وہیں پہ یاد کر لیتا ہے, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پیرنٹس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے گھر میں 20 سے 25 منٹ لازماً بچے کو بٹھانا بھی اور بیٹھنا بھی ہے, اور سبق اتنا اچھا آپ بھی کرا کے بھیجے کہ اگلے دن میں وداؤٹ ریویژن جو ہے وہ اس کو اسٹوڈنٹ کو تیار ہونا چاہیے سنانے کے لیے. سبق اچھا ہوگا تو تجوید بھی اچھی ہوگی, سبق اچھا ہوگا تو جو سبق ہی جس کو ہم بولتے ہیں اور منزل بھی اچھی ہوگی. تو یہ میں ایک الحمدللہ ہم تجربہ کر رہے ہیں, اور ہمارا تجربہ بہت ہمیں اچھا فروٹ دے رہا ہے. اس کے ساتھ میں نے دیکھا بچوں میں کانفیڈنس بھی ہے, دے کائنڈ آف لائک یو نو فیل ان کنٹرول آف دی تھنگس, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا چل رہا ہے. تو اینی وے جتنا چاہے اس کو آسان کر دیا جائے اسٹریٹجیز اور وہ جو میتھڈ کے ساتھ, اسٹل اٹس اے ویری ہارڈ جاب. ایز فار مائی سیلف میں اس وقت ریسرچ کر رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ میرے پاس سب سے ہارڈسٹ ڈگری ابھی بھی یہی ہے, اور اٹس نیور اینڈنگ پروسیس. ابھی بھی یہ ہے کہ جہاں پہ چھوڑ دیں وہاں پہ اٹ اسٹارٹ سلپنگ فرام ہینڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تو مثال بالکل ایک اونٹ جیسی ہے, ذرا نہیں باندھو گے تو نکل پڑے گا. تو وہ ذرا اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ اسٹارٹ لوزنگ یور گرپ, اور پھر کیا آپ کو اپنی لائف میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دس از دی بیوٹی آف حفظ ایز ویل, کہ ان اے وے باندھ دیتا ہے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ. اسی چکر میں کہ چلے بھولے نہیں, ہاں ادروائز آپ دیکھیے کہ جاب, بچے, گھرداری, مہمانداری, ان کے ساتھ موسٹ آف دی ٹائم وی نیور گیٹ دی چانس. رمضان کا ایک مہینہ ہوتا ہے تو خاتون خانہ پہ بیچاری گھر والوں کو روزے رکھوا دے اور تراویح پڑھا دے تو اس کی بڑی نیکی ہوتی. لیکن پھر قرآن مجید کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہمیں اٹیچ رکھتی ہے. یہ میرا اس کا آنسر ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکیوں کو نہیں کرائیں بھائی, لڑکیاں نہیں کر پائیں گی. آپ بتاؤ جب کروا دیں نا تو پھر اٹ بیکمز سچ اے گریٹ آنر. بالکل بالکل. اور ماشاء اللہ سے مطلب واقعی آپ نے بات یہی صحیح کی ہے کہ بہت ہی ایک آنر کی بات ہے, اور ماشاء اللہ آپ کی پوری فیملی میں اتنے سارے لوگ, تو یہ بڑے کم لوگوں کو یہ اعزاز ملتا ہے. الحمدللہ یہ آپ کے حصے میں آیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی مطلب دیکھیں کہ وہاں جو وہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا آپ کے دادا کے وقت میں, تو آج وہ ہمیں دکھنے کو مل رہا ہے کہ اس کے تھرو کتنے لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کو اتنا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ماشاء اللہ سے. اچھا, ابھی حفظ کی بات کی, اس کے ساتھ ہی ایک جو چیز جو میں نے نوٹ کی, اور آپ کا تعلق ماشاء اللہ سے ایجوکیشن سے بھی ہے, اور جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ یوتھ کلب کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ کچھ لوگ نا اپنی جیسے فیل ہوتے ہیں. جیسے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ جو دین کی بات کرتا ہے اس کی سوچ ایک بالکل ہی مطلب ایک الگ ٹائپ کی ایک سوچ ہوتی ہے, روایتی سی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ صحیح سمجھا ہی نہیں جاتا ہوتا, اور جو اس وقت کا ماڈرن جس کو آپ کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم, وہاں پہ کہیں پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا, کنٹراسٹ بہت تھا. لیکن آپ لوگوں نے اس کو مطلب ایک برج بنے, اس کو کم کیا ہے. تو یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ
آپ جو جتنے بچے جو حفظ کر رہے ہوں اس کے بعد ان کی پھر ایجوکیشن کے اوپر بھی، اور پھر اس طرح سے کہ وہ سمجھیں بھی اس چیز کو جو انہوں نے حفظ کی ہے، اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں؟ ہاں، یہ آپ کی بات درست ہے. بات یہ ہے کہ حفظ کی آنر کتنا ہے، جب تک کرنے والا خود اس کو ریئلائز نہیں کرے گا ول نیور بی دی پارٹ آف پیکج. تو یہ تو بات آپ کی درست ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ضرور یہ بات استادوں کو بھی کہوں گی اور پیرنٹس کو بھی کہوں گی، اور اگر آپ جس میری آپ ٹاک کا ذکر کر رہی ہیں اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتاؤں بچہ گریٹ پریشر میں ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو اس کو سمجھنا، اور ہوتا یہ ہے کہ استادوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم پریشر انکریز کریں گے تو شاید چل پڑے گا، تو وہ سم ٹائمز بیک فائر بھی تو کر جاتا ہے نا. اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا اس ٹاک میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان اے وے they do not actually hate Quran but they start hating it، ہے نا، کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا نا یہ. تو یہ ہے کہ بہت اساتذہ کے بھی اعصاب کی آزمائش ہے اور یہ پیرنٹس کے بھی بہت بڑی آزمائش ہے. اور میرا خیال ہے اسی لیے پیرنٹس کے جو ہے اجر کا تذکرہ بھی اسی لیے ہے، کیونکہ وہ سارا برنٹ تو وہی لیتے ہیں نا. بالکل بالکل. اور اس میں یہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حفظ مرکز کو بہت روبسٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں ہوتا کیا ہے کہ ہم انڈو پاک میں خاص طور پہ جو ہے نا اس کو کم اہمیت دی جاتی. وہی بات ہے انکریز دی پریشر، اور اس کے چکر میں ہم ریزلٹس اچھے لے آتے ہیں لیکن سم ٹائمز جو ہے نا وہ ہم اس کو وہ فلفل نہیں کر پاتے. بلکہ انڈو پاک میں ایک بہت میں کلچر کو ڈسکریج کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حفظ کا سارا مطلب صرف اس کو زبانی یاد رکھنا ہوتا ہے. اور ہمارے حفاظ کا بھی طریقہ کیا ہوتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھ لیجیے، پڑھا لیجیے، سن لیجیے، سارے سال جو ہے نا وہ اس کو کائنڈ آف ایک دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک دفعہ محنت کی اور جسٹ لیو اٹ اسائڈ. حالانکہ قرآن مجید کا حفظ کا مطلب ہی یہ تھا کہ یو نیور اسٹاپ ریسائٹنگ اٹ، یو مور اینڈ مور چانس ٹو کیپ ریسائٹنگ اٹ. تو کیپ ریسائٹنگ کا جو تصور ہے نا یہ ہمیں آیا ہے صحابہ کرام سے. صحابہ کرام یہ دیکھیں ہمارے قرآن میں 7 منزلیں ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام روز کے 6 سے 7 پارے پڑھا کرتے ہیں، 6 سے 7 پارے پڑھا کرتے تھے. that was the norm. اور آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھیں ہم لوگوں کے ہاں بھی یہ ہوتا تھا، صبح اسکول جانے سے پہلے مسجد سے ہو کے جانا ہے اور عصر کے وقت مسجد میں پھر جانا ہے. ہمارے گھروں کی خواتین فجر کی نماز کے بعد بھی قرآن پڑھتی تھی، عصر کی نماز بھی قرآن کھولا جاتا تھا. دیٹ یوز ٹو بی نارم ان ہماری جو ایک ٹریڈیشنل جو ہاؤس ہولڈ ہوتا تھا. اب اس سے ہم کچھ ہٹ بھی گئے ہیں وہی ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ، لیکن میں بتاؤں اس کو ریوائیو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ حفاظ کے لیے. اور میرا یہ خیال ہے ہر حافظ کا ایک ڈریم ہوتا ہے شیخ سدیس کی طرح کا پڑھنا، شیخ شریف کی طرح کا پڑھنا، ہر ایک. بلکہ ہم لوگ جو اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں ہم بھی اسی ڈریم کو ذہن میں رکھ کے ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا ہو جائے نا. اور یہ ڈریم سے فلفل ہوتا ہے پڑھنے تلاوت کرنے کے ساتھ، تلاوت تلاوت تلاوت. اور اس کا محبت کیسے ڈالنی ہے، تو حفظ سینٹر رابسٹ ہونا چاہیے، اس میں تلاوت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کا ایلیمنٹ بیچ میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں پہ باقی دنیا کے ساتھ اس لیے ریلیٹ ہونا چاہیے کہ پھر آپ سم ٹائمز اپنے آپ کو ایلین فیل کرنے لگ جاتے ہو نا، تو یہ بھی بہت ہارڈ ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو بھی لگتا کہ اچھا چلو یہ تو میں نے کرا دیا تو باقی کا میں کیا کروں گی، بہت عجیب سا لگنے لگ جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا بہت اچھا، بہت سارے جو مراکز ہیں وہ اپنے ساتھ اسکول کے 1-2 سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے ہمارے پڑھانے کے اندر اگین کاپی پینسل زیادہ انوالو ہوتی ہے، اسکل بلڈنگ کم ہوتی ہے. تو اگر ہم تربیہ کے لیسنس بھی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں لیکن اگین ہم لوگوں کی پڑھائی کے انداز میں وہی جو ہے نا کاپی پینسل اور وہ جو ہے نا دیٹ میکس اٹ ایون بورنگ. تو let us be a little bit innovative. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑی، میں تلاوت قرآن کو سینشل پلیجرز میں ڈال دیتی ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا میوزک کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہم نہیں رہ سکتے، اسی طرح جب آپ تلاوت اور قرآن مجید کے ساتھ محبت انوالو کر لیں تو یو گیٹ فیلنگس. بالکل، بلکہ مور دین دیٹ دی پیورٹی، دی اسپرچوالٹی یو فیل ود اٹس، ہم سب کو پتا ہے وہ کبھی میوزک کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل، لیکن ہمیں اساتذہ کو اور ہم لوگ جو مینٹورز ہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اپنی اپروچ کو ڈفرینٹ کرنا پڑے گا. اور اسٹل دی ریزلٹس آر گریٹ. آپ یہ دیکھیے اس وقت کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس میں لے کے آئے نا اسٹیٹسٹکس میں، تو حفاظ کی تعداد جو ہے 10 ملین سے جا کے 15 سے 20 ملین تک جا رہی ہے دنیا میں. Like this, despite all this hard path and complications and everything, this is the
coolness of eyes, I would call it. آپ یہ دیکھیں افریقہ کی ہٹس کے اندر ہے کمال کا قرآن پڑھنے والے مل جاتے ہیں. آپ ہم کے جو ہیں وہ ربل میں اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ قرآن جیسے پڑھتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ. سوڈان میں، ایجپٹ میں ان کے کتاب ہیں ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں مساجد میں ابھی جس کا ذکر کر رہی ہوں کہ صبح بھی قرآن پڑھ کے جانا، اسکول سے آ کے بھی پڑھنا. تو یہ بڑی خوبصورت روایت ہے. تو let us keep it beautiful as well. بیوٹیفیکیشن کو تھوڑا سا ہم ڈال دیں، پرپس فلنس کے اندر کے چکر میں آ کے ہم اس ایستھیٹکس آسپیکٹس کو بھول جاتے ہیں. تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ اگر آپ مطلب یہاں باہر کے جو حفاظ وغیرہ میں آپ دیکھیں تو ان کی قرأت، ان کی تلاوت بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. وہ مطلب ایک جیسے آپ نے کہا کہ مطلب میرا خود ریڈیو سے تعلق ہے اور ایک زمانہ گزرا ہے جس میں نے بھی بہت میوزک سنا ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ والی جو فیلنگ ہے نا مطلب اس وقت بھی ہوتی تھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بے چینی. اگر آپ جب ہم موویز دیکھا کرتے تھے وہ 3 گھنٹے کی مووی ہوتی تھی اور اس کے بعد پتہ نہیں کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ کچھ ہوا ہے غلط، لیکن اس کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، نہیں سمجھ پا رہے ہوتے تھے. ایسی میوزک کے ساتھ بھی تھا. اور اب الحمدللہ مطلب ایک وہ فیز اللہ ہی کی مہربانی سے آتا ہے کہ جس میں اب تلاوت سننا گاڑی میں آتے جاتے تو وہ اچھا لگتا ہے اور طبیعت بھی اچھی ہوتی ہے. اس میں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کوشش مطلب تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ چلو کہیں آواز سے آواز اگر ملا سکے تھوڑا بہت بھی تو اس سے خوشی ہوتی ہے ایک انسان کو نا. تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ابھی آپ نے پریشر کی بات کی اور اس میں آپ نے جیسے حوالہ دیا تھا اس پوڈ کاسٹ کا جو آپ نے محمد علی صاحب کے ساتھ کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک بچہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے. تو ایک یہ معاملہ مطلب جہاں ایک اس چیز کے ساتھ ہے وہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہمارے یہاں مطلب اکثر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، کیونکہ جب ہمیں اللہ کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو ہمیں زیادہ ڈرایا جاتا ہے. ہمیشہ سے ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ نماز پڑھے، بچہ مطلب جو ہے وہ سارے دینی فرائض جو ہیں وہ انجام دے، لیکن وہ جو طریقہ کار ہے نا وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک خاکہ بنے آپ کے ذہن میں جو مہربان ہے، رحمان ہے، صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ مطلب ہمارے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں خاص طور پہ پیرنٹس، ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ پہلا انٹروڈکشن ایک بچے کے ساتھ اللہ کا کس عمر میں ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ابھی میں اسی کو ریلیٹ کروں گی. ابھی آپ نے شروع میں کہا نا کہ یوتھ کلب والوں کی جو آپ کو اچھی بات لگی ہے کہ دے اسپیک دی سیم لینگویج وٹ وی نارمل پیپل دی کامنرز وی اسپیک، ہے نا جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا اتنا فطری تعلق ہے، اتنا فطری تعلق ہے کہ اس کو ہم جس طرح سے کر کے نکال کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا اٹ نیور سروز دی پرپز. ٹھیک ہے نا، اٹس آلویز دیئر. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں فطرت کے عین مطابق ہے. وہ بات ہم کہتے ہیں نا آج ہم سارے کے سارے کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن سے نکل کے ذرا آرگینکس کی طرف چلے جاؤ نا. تو آرگینک کیا وہ اللہ کی فطرت ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو نظام پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے جہاں پہ ہم بھاگتے ہیں ساری ہماری جو ہے وہ جو غذا سے علاج اور وہ سارا طب نبوی کے ساتھ سنکرونائز کر رہا ہوتا ہے، الائن کر رہا ہوتا ہے. پھر ہماری جو ہے ہیلدی ہیبٹس ہے، منیملزم ہے، پھر ہماری جو ہے نا آپ یہ کہہ لیجیے زندگی میں پرپس فلنس ہے جس کو کہ آج کی سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ جو بیسیکلی زندگی میں خوشی لانے کا جو ایک ذریعہ ہے اور وہ کیا ہے کہ پرپس ان لائف ہے. جو فرینکل وکٹر کی کتاب ہے نا بڑی کمال کی وہ کتاب ہے مینس سرچ فار میننگ. تو یہ بندہ جو ہے یہ بانی ہے لوگو تھراپی کا، اور لوگو تھراپی ساری اس بات پہ بیسڈ ہے کہ انسان جو ہے جب تک اس کی زندگی میں ایک پرپس نہیں ہوتا ہی کین نیور ہیپی لائف. ویل بینگ جو ہے نا صرف اس کے ساتھ ہے ان چیزوں کو. لیکن وہی بات ہے زبان ذرا وہ والی بولی جائے نا جو بڑی ہارڈ والی نہ ہو، بڑے بڑے لفظ سامنے آتے ہیں تو وہ سر تو ہم ہلا لیتے ہیں لیکن کئی دفعہ اٹ ڈز ناٹ ٹچ یور ہارٹ، ہے نا. تو وہ ایک استاد کو، ایک مینٹور کو سمجھنا پڑے گا کہ میں نے اپروچ کیسے کرنا ہے. کمیونیکیشن اسکلس، کمیونیکیشن. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی لوگوں کے درمیان پاپولیرٹی، قرآن تو انہوں نے بھی بتایا، تفسیریں بھی انہوں نے وہی پڑھی جو ہم نے پڑھی تھیں، لیکن جس دن سے انہوں نے اس کو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کیا نا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ ایک دم آؤٹ اسٹینڈ کر گئے. مولانا مودودی کو ہم لے لیتے ہیں، نعمان علی خان کو لے لیجیے، مفتی مہر کو لے لیجیے. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو دین کو ہمارے کمروں کے اندر، ہماری فیلنگ کے اندر لے آتے ہیں. او ہو کہتے ہیں ارے یہ بات تو وہی تھی، ہاں میں نے پڑھی تھی.
اس اینگل سے میں نے سوچا ہی نہیں تھا. قرآن جو ہے آج کا جو دور ہے, آج کے دور کی جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے, جو اسکل ریکوائرڈ ہے, وہ کمیونیکیشن ہے. اور دیکھیں قرآن میراکولسلی کمیونیکیشن اسکلس کا جو ہے, کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا ماسٹر پیس ہے. بس ہم نے وہ چیزیں لگانی, کنیکٹیویٹی, اپنی جو ہے نا اپنی انفارمیشن کو نالج کے ساتھ کنیکٹ کرنا. چونکہ میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, لہٰذا آئی کین لائک میک دی کنیکشنس نا. ہوتا کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کو اپنی جو ہے نا اس کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر جب بندہ کرتا ہے, تو جب بندہ انالیسس کے قابل ہوتا ہے, انالیسس کر لیتا ہے تو ڈائگنوز کر لیتا ہے, ڈائگنوز کر لیتا ہے تو پھر سبھی کو ہلکی سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا سولوشن کیا. تو let us go by this جو ہے نا یہ کنیکٹیوٹی کا ہمارا بہت بڑی پرابلم ہے, ہائی آرڈر تھنکنگ اسکلس. تو اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت دین میں ہے, کیونکہ دین ہی انسان کی ویل بینگ کا جو ہے وہ سب سے بڑا گارنٹر ہے. تو اس پہ ہمیں بہت قرآن کے ٹیچرز کو اور تفسیر کے ٹیچرز کو بہت زیادہ ٹیچرز ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیٹ می یوز آفیشیل اینڈ پروفیشنل ورڈز. ہمیں بہت زیادہ ان اسکلس کو ڈیولپ کرنے کی. موسٹ آف دی ٹائم ہمارا انداز یہ ہوتا ہے جیسے کہ کہہ دیا تو کہہ دیا, اٹھانا ہے تو اٹھا لو, نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اٹ از ناٹ ورک دس وے. بالکل اٹ ڈز ناٹ ورک دس وے. تو ورک کیسے کرنا, تو پھر اس کے لیے کرنا تو پڑے گا نا, سیکھنا. جب بھی ٹیچرس ڈے آتا ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ٹیچرس ڈے کا مطلب ہم لوگوں کو استادوں کو لگتا ہے شاید ہماری عزت کرنے کا دن ہے. نہیں, ٹیچرس ڈے در حقیقت وہ ڈے ہے جس میں یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈی ٹو لرن مور اسکلس, ٹو ڈو مور افیکٹو کمیونیکیشن. زیادہ آپ کو کرنا ہے. اور if you're ready to learn more, if you're ready to look back at your mistakes and if you're ready to grow, آپ دیکھ لیجیے ہم لوگ جہاں پہ بھی پروفیشنلز فیلڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ ہمیں ریفریشر کورسز کرا رہے ہیں, پیسے ڈالتے ہیں ہمارے پہ, جاؤ جا کے فلان ڈپلوما کر کے لاؤ, تمہاری جاب کی یہ ریکوزٹ ہے. اور ہم کرتے ہیں. ہم ٹیچرس کو بھی ایوری ڈے چیلنجز فرق ہو رہا ہے. اور آپ آج دیکھیے آج کا بچہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے, اس کا بہت تعلق ختم ہو گیا ہے وہ والی جو ہے نا پینسل کاپی کے ساتھ. بالکل. تو اگر میں نے اور آپ نے وہ والی زبان نہ بولی تو پھر وہ کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا نا. صحیح. اچھا ایک اور چیز میں, کیونکہ میں انٹرویو ہی میں نے آپ کے دیکھے ہیں تو اسی سے میں نے میرے ذہن میں جو سوال آئے تھے تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے محمد علی صاحب کے ساتھ بات چیت میں اپنا یہ بھی ایک ذکر کیا تھا کہ میری پرسنالٹی تھوڑی سی ہمیشہ ریبیلس رہی ہے اور میں تھوڑا سا مطلب جو نا جو ایک سوشل نارمز ہوتی ہیں اس کے خلاف ہی ہمیشہ رہی. تو اس میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ہم خواتین کے حوالے سے جب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نا دو مکتب فکر ہیں. ایک تو وہ ہے جو بالکل ہی مطلب خواتین خود بھی اپنے آپ کو بالکل سپریس کر لیتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی رائٹ ہے ہی نہیں, اگر ہم نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو ہم کچھ نافرمانی کر جائیں گے. دوسری طرف جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر جو بولیں وہ اپنی ہی ان کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے. اسی طریقے سے سوسائٹی بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگا, مطلب کہاں پہ آپ کی پرسنالٹی آپ کو ایسی لگی کہ آپ کو لگا کہ آپ نے کہیں بغاوت کی ہو, اور دوسری خواتین کے لیے مطلب کس طرح کا ایک جو طرز زندگی ہے جو ان کی ڈیسیژن میکنگ کی آپ نے بات کی تھی, تو وہ کہاں تک مطلب وہ معاملہ جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کی بات کروں گی کہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ جو ہے نا یہ میری پرابلم ہے. وہ آپ کو ہمارے بچوں میں بھی آپ کو کہتے ہیں وہ جو ہر بچہ کہتا ہے کیوں, اور وہ بہت غصہ آتا ہے کیونکہ بہت سارے کیوز کا جواب ہی نہیں ہوتا. تو وہ یہ ہے کہ لیکن وہ یہ ہے کہ یہ اٹ بیکیم پارٹ آف مائی پرسنالٹی. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے چڑ ہوتی تھی لوگوں کے بنائے ہوئے ڈیزائنس کے ساتھ, وہ جو برانڈز ہوتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے, اور اس کے اندر میں کیوں اپنا دماغ کیوں نہیں شامل کر سکتی. اور وہ میری ایک مجھے کہتی نہیں ان کو تو کوئی سوٹ دے دو نا تو مصیبت پڑ جاتی ہے, شلوار کہیں چلی جاتی ہے, قمیض کہیں چلی جاتی ہے, دوپٹہ کہیں ہو جاتا ہے. I wanted things my way. اور میرا خیال ہے کہ انڈیویجویلٹی اللہ نے ہر ایک کے اندر دی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نکلنے کا موقع نہیں دیتے. ایک پوری جو ہماری انڈو پاک کے اندر ایک ٹپیکل سوسائٹی ہے, وہ لڑکیوں کو کہتی ہے کیا تم نے تو ڈھلنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈھلنے کا لفظ ہے نا اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے. اس ڈیمیج اس لحاظ سے خواتین کو کیا ہے, ڈھلتا تو کوئی نہیں, یہ تو میں آپ کو بات بتا دوں, یہ بات پکی ہے. پرسنالٹی بلڈ ہو جاتی ہے, اور اگر ڈھلتے ہوتے تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ یہ پسلی ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھی نہ کرنے کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے. تو اٹ واز سیڈ ریگارڈنگ ویمن کے کہی گئی ہے, لیکن مجھے پتا ہے اٹس وائس ورسا ایز ویل. آج ہم جب بات کرتے ہیں
پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تو یہ پکی بات ہے کہ پیپل ڈو ناٹ چینج، یو نیڈ اڈیپٹ، کو ان کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. unless you accept them as individual, they are never to give the best of them, or you can never bring the best out of them. تو یہ تو ہمیں، اور ہم نے، ہماری ماؤں نے یہ بہت اس پر محنت کی، پوری سوسائٹی نے مل کے محنت کی مردوں کو. اور میں آپ کو بتا دوں اس پہ بہت خرابی، میں یہ بات کہوں گی، ہم عورتوں کی خرابی اس لیے کہ ہم انٹلیکچوئل ایڈوائس کے لیے، سجیشنز کے لیے مردوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ریزن ہے. ہم اس دماغ کو استعمال نہیں کرتے، اور مردوں کو فائدہ لگتا ہے، ان کو آسانی لگتی ہے. عورتوں کے حقوق بھی ہم ہی بتا لیں، عورتوں کی پریشانیاں بھی ہم ہی بتا لیں، ان کو خود ہی ہم دے دیں گے. سو پیٹرنائزنگ، رائٹ؟ اٹ سوٹس دیم فائن بیکاز دس از ناٹ دیئر ہیڈنگ نا، ان کا پرابلم نہیں ہے نا یہ. اور جب ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ جو پتی بنتا عورت، وہ جو آئیڈیل عورت، وہ آپ کو ہم سب جانتے ہیں وہ کیا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے. اور ہم تو پھر ہوتا کیا کہ پرسنالٹی پہلے کلیش ود ان اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ سے ہیپی نہیں ہوتے تو آپ سب کو اپنی ٹاکسٹی جو ہے نا وہ بانٹتے ہو، اور پھر آپ دوسرے سے جب ہیپی نہیں ہوتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو پھر تو پھر وہ چونچو کا مربع ہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں یہی سمجھ آئیے کہ بی یور سیلف. ٹھیک ہے، ہمارے یوتھ کے پلیٹ فارم سے آیا تھا نا بینگ ہرٹ. یہ بینگ ہرٹ ہے نا، انڈیویجویلٹی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں عموماً یہ بات کہتی ہوتی ہوں، ہم خواتین نے بھی اپنے کمفرٹ زون کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ بنایا ہوا ہے. اور پہلے کہہ دیا جی اما ابا نہیں اجازت دیں گے، ڈیسیژن میکنگ کی آسے پہ جی آپ نے بات کر دیا، تو ڈیسیژن میکنگ کہاں بھائی، وہ تو اما ابا نہیں اجازت دیں گے. پھر اما ابا کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ اور سسرال. اور پھر جب تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں، بچے نہیں مانتے نا، بچے اس علاقے میں رہنا نہیں چاہتے وغیرہ، یہ اب وہ ٹاک ہے. تو اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی می این ایمبوڈیمنٹ آف سیکریفائس، بیچاری اور کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن is this the case? This is not the case. Let us not trick ourselves. ہم اپنے کمفرٹ زون کے سے نہ نکلنے کی خاطر اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کی خاطر we usually promote this flow of جو جس طرف چیزیں جا رہی ہیں نا، ہم اس کو وہ کرتے ہیں، اور الزام ہم ہسبینڈ پہ لگاتے ہیں، سسرال والوں پہ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ کاش کہ اللہ قبر بھی ایک اکٹھی بنا دیتا نا، ایک خاندان پورے کی قبر ہوتی، اس کے بیچ میں ایک اماں کو بگاڑ دیا جاتا. تو یہ قبر اکیلی بنی ہے نا، یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اور ہم جن خواتین کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، اگر ریسنٹ ٹائمس میں بھی اور پاسٹ میں بھی، چلیے ہم جنت کی عورتوں کی سردار، وہ جنت کی جو سردار عورتیں ان کی بات کر رہی تھی، یہ ساری انڈیویجولز تھیں، یہ ڈیسیژن میکرز تھیں، انہوں نے فلو سے ہٹ کے اپنے فیصلے کیے تھے، اینڈ دے اسٹوڈ فاسٹ. اور یہی وجہ ہے، دیکھ لیجیے ان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، اور نان مسلم بھی ان کے کردار پہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں. دے آر دی لائک گائیڈ. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ وہ امپیکٹ بھی کرتی ہیں، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر بھی ڈالا ہے، اور بڑا پازیٹیو بھی ڈالا ہے. اور جو ہے آپ دیکھ لیجیے گا، اور آپ پھر سمجھ آتی ہے. میں تو وہ حیران ہو کے سوچتی ہوں کہ اللہ، سیدہ فاطمہ ساری ان کی تو وہ کوکنگ اور وہ جو گھر کی داری کی کہانیاں ہیں نا، اس کے ساتھ اللہ نے ان کو جنت کی سرداری دے دی. کانشیس کام تو کوئی بھی کمتر یا برا نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی اپروچ ہوتی ہے جو اس کو آنریبل بناتی ہے. تو یہ جو ہے نا انڈیویجویلٹی، اور یہ ہماری تعلیمی نظام ہمیں سکھاتا رہتا ہے. اچھا ریبیلین پہ ہم تیار ہیں، ابھی آپ نے دوسری بھی اس کے انتہا کا ذکر کیا نا. اچھا پھر جب بالکل وین وی گیٹ ٹائرڈ، اٹ گیٹس ٹو مچ، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اچھا چلو اب دوسری انتہا پہ. تو ذرا دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مڈل وے بھی ہو نا، کہ وہ جو دوسری انتہا پہ جانا ہے، اور پھر ہمیں دوسری انتہا اور پہلی انتہا کے درمیان ایک برج تلاش کرنا ہے. اٹ ریکوائرز اگین تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس. ٹھیک ہے نا، ہے نا، جس سے ہم خواتین بہت خوف زدہ ہے، ہمیں نہیں ہلنا. ٹھیک ہے نا، ہمیں ہلنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور اللہ معاف کرے شوہروں کو، تو پھر ہم نے خدا ہی بنا لیا ہے نا. بالکل. اور
جی پھر اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی واقعی ہمارے ساتھ پھر بندوں والا ہی سلوک کرتے ہیں. نہیں تو میم یہ جب مطلب یہ سوری میں کاٹ رہی ہوں آپ کو کہ یہ بولا بھی تو جاتا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ شوہر عورت کا مجازی خدا ہے اور اس قسم کی ساری باتیں. تو اس میں بھی مطلب یہی ایک میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ والی جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسلام سے تو نہیں لی, تو یہ ہمارے یہاں آئی کہاں سے, کیوں مطلب یہ ایک سیٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت ہے تو اپنی ساس کے سامنے اگر کوئی غلط بھی بات کی جا رہی ہو اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں وہ خود سے کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتی. اگر جو بھی روایتیں ہماری چلی آ رہی ہیں تو ہم نے اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے. ایون مطلب کبھی اگر آپ کچھ ہٹ کے کرنا چاہیں جیسے آپ بات کریے آؤٹ آف دا باکس, تو اس میں پھر آپ کو یہ مثالیں بھی ایک نارملی دی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو یہی کیا تھا, اور ہم مطلب ماشاء اللہ سے جو پروڈکٹ ہے وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو بہت ہی فخر کر رہا ہوتا ہے اس بات پہ. تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ہمارے مذہب کا اور ہمارے معاشرے کا تو حصہ نہیں ہے, تو یہ ہم نے کہاں سے لی؟ دیکھیے یہ ہم نے بیسیکلی نہیں ہے اپنی مزاج کی کمزوری سے. دیکھیں اللہ نے مرد کی اٹھان کی ہے, مرد اگریسو ہوتا ہے, اس کے پاس انرجی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی پیسفل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی نیچر کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, ان کی پیسفلنس فائدہ دیتی ہے خاندان کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے, بچے اسی طرح پلتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز حد کو کراس کرے گی نا ایک دم غلطی آتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ہم ہندوؤں کے کلچر کی بات کریں, ہمیں ہندوؤں کے پاس سے آئی, ہندوؤں کے پاس بھی جب ان کی خواتین نے اس کو قبول کیا, اور بتاؤ مرد کے بنائے ہوئے غلط جو سسٹم ہے نا اس کو اصل تو سنبھال کوئی ساس ہے نا جس نے اپنے وقت میں جو ہے وہ تکلیف اٹھائی ہوتی ہے. اب اس کو پتا ہوتا ہے اس میں نے سسٹم کو اگر میں نے سہارا نہ دیا تو اب تو میرے ساتھ ساس ہونے کا وقت آ گیا نا, تو پیئنگ آف کے اندر اگر میں کہیں گڑبڑا ہو جائے نا تو وہ تو مسئلہ بن جائے گا. میں نے تو سفر کیا ہی اسی لیے تھا کہ وقت پہ وہ کھیتی کاٹنی تھی, تو اب تو لہٰذا پھر وہی زبان بولنے لگتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیں مردوں کے اندر بھی جو شاونزم ہے یا جس کو ہم آج کل میسوجنی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر یہ چیز انیٹ ہوتی ہے. اس کے کچھ نقصانات کی تو ہم ابھی بات کرتے ہیں, فائدے بھی ہیں. اسی جو ہے نا بگ ہارٹ کے ساتھ مرد رسپانسبلٹی لیتا ہے, اسی کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ریڈی ہوتا ہے اپنی جو ہے نا فیض کو گیو اوے کرنے کے لیے. یہی چیز اگر ہاتھ سے نکل جاتی ہے یعنی ایکسس سے باہر ہو جاتی ہے تو ہم پہ اس کو بتا دیتے ہیں دیٹس رانگ. نہ مذہب اجازت دیتا, نہ دنیا اجازت دیتی, نہ قانون اجازت دیتا. صحابہ کرام بھی اس کو فیل کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان میں بھی یہ چیز تھی, ہی کیپٹ اسٹرگلنگ ود دس. اور کیا ہے وہ صحابیات کو کہنے لگے جب کرنے کی کوشش کی نا تھوڑا سا پیٹرنائز کر کے ایڈوائز کرنے کی, تو ام سلمہ تو چیخ پڑی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی, عمر اپنے گھر میں جو کرتے تھے پیغمبر کے گھر میں بھی آ کے تم نے یہ کرنا شروع کر دیا. He got quiet. He got quiet. He knew that was not his place. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا مسئلہ نہیں تھا, وہ بھی کانسٹنٹلی بیٹل کرتے تھے اپنے آپ کو, اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے. تو ہم خواتین کو بھی یہی کرنا ہے, اور اویئرنیس اور تعلیم اور دینداری ان سب کا مقصد یہی تو ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی کیسز آتے ہیں نا, آتے ہی سب سے پہلے وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے فیملی کا, لیکن یہ ہے کہ چینج میں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ میرے ابا کی اتنی بیٹیاں ہیں اور میں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی اور میرے بچے رل جائیں گے وغیرہ 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 وغیرہ. سو آن یعنی وہ آپ مجھے بتا دیتے ہو, آپ نے صرف میرے سے ہمدردی کرنی ہے, کہنا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے کہ اور میں آپ کو پھر کہتی تو کر نہیں ہوں کیونکہ بیچاری تکلیف میں تو ہوتی ہیں اور آسان نہیں ہے سب برداشت کرنا, لیکن میں اپنے دل میں کہتی ہوں کہ آپ نے تو اپنی پرائس پہلے طے کر لی نا, آپ کی قیمت لگ چکی ہے, دوسروں کو پتا ہے آپ کی قیمت کیا ہے. اور ہم انسان تو ایسے ہی چلتے ہیں نا, تو جہاں پہ جس کو جگہ مل رہی ہے وہ لے گئی جگہ. تو جگہ تو آپ پیر سمیٹیں گی تو وہ جگہ پر لا لیں گے, اگر آپ پیر پھیلائیں گی تو وہ بھی سمٹیں گے. تو اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے, اگین اٹ ریکوائرز کانسٹنٹ اسٹرگل آؤٹ آف دی باکس. میں نے اس کو ورکنگ کرنا ہے. یہی جو ہے سوسائٹی, یہ میری ویل بینگ کی پوری محافظ ہے, میں سوسائٹی کا پارٹ ہوں. اب اس سوسائٹی کی پروز اینڈ کونس بھی تو میرے ہیں نا, تو کون سا رستہ اختیار کرنا ہے اس ڈرائیوری کا جس میں خود کو بھی بچانا ہے اور وہ جو انرولی جو ہے سراؤنڈنگ ہے اس کو بھی بچانا ہے. تو یہ تو میں بالکل بالکل صحیح. اچھا ایک جو چیز مجھے مطلب جو فیل ہوتی ہے ہمارے یہاں, جیسے ہی کوئی بچی جیسے پیدا ہوتی ہے تو فوراً سے شادی رشتے
प्रपोजल्स और ये सारी चीजें, मतलब बचपन से ही एक लड़की यही सुनती हुई आ रही होती है कि उसने मतलब बड़ा होना है और शादी करनी है, जहेज भी बन रहे होते हैं सब कुछ ना। तो वो एक मतलब हमारे यहाँ जो सिस्टम लड़कियों को दिया जाता है उसमें उसकी सोच जो है वो ही जहेज, वो ही बर्तन कपड़े और इसके ही गिर्द घूमती रहती है। एक जो एक बंदे को मतलब जितना एक इम्पोर्टेंट आप समझा जाए कि एक अपनी सोच होना, अपना एक इंटेलेक्चुअल होना, तो ये सारी चीजें कहीं बहुत पीछे दब जाती हैं। तो इसमें मतलब आप क्या कहेंगे कि मतलब मैंने देखा है जो एक हमारी नॉर्मली जैसे हम बैठ के बात करें, ज्यादातर लड़कियों की बात कपड़े से, इन चीजों से ही शुरू होती है और उस पर ही खत्म हो जाती है। अभी आपने मिनिमाइज करने की बात की थी कि इस वक्त जो दुनिया है वो इस फॉर्मूले को भी ले रही है कि जितनी कम से कम चीजें हों सब कुछ, तो उसमें एक जहनी सुकून है। तो लड़कियों के लिए खास तौर पे मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से जो है ना मतलब एक आपका व्यू उनको मिले कि कितना ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना किताबों से, कुरान से, दीन से अर्ली एज में माँ बाप भी लड़कियों को जुड़वाने की कोशिश करें। लड़कियां खुद भी मतलब ये चीजें जब मैं सुन रही होती हूँ ना मैं बड़ी फैडअप हो जाती हूँ, कपड़ों की, ब्रांड्स की, उन सब चीजों की बातें, क्योंकि ये जरूरत की चीजें हैं, आप जरूरत की चीजों का इस्तेमाल कीजिए। इससे हटकर इसमें कौन से हमने पीएचडी करनी है। तो इस पे मैं आपका व्यू लेना चाह रही हूँ। अच्छा, उसको थोड़ी सी एक और भी बात मैं आपकी ही बात को जरा ऐड कर दूं कि और तो और हमारे यहाँ जो लड़कियां जो डिग्रीज ले रही होती हैं ना, वो डिग्रीज भी इसीलिए होती है कि अच्छा रिश्ता वगैरह वगैरह एग्जैक्टली, मार्केट में कौन सी होती है। बिल्कुल। मैं पढ़ाती थी जो है ना एनिमल साइंसेस के कोर्स में, मैं डीवीएम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी। डीवीएम वाले वही होते हैं ना, ये जो एनिमल्स के साथ के क्या वो जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या वेट्स बोलते हैं ना, तो वो होता क्या था वहाँ पे, अरे उनका मेडिकल के बाद सबसे बड़ा मेरिट उन लोगों का होता है। तो जनाबे वाला वहाँ पे लड़कियां भी और इतनी, और मैंने लड़कियों से मैं पूछती थी कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारा मॉब था, बल्कि लड़कों से शायद मेरिट्स के अंदर वो लड़कों से भी आगे बढ़ रही होती थी। तो मैं बार बार पूछती थी तो कि आपने क्या करना है, तो मैं देखती थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे गॉट क्वाइट, क्योंकि सही पैशन के साथ और सही एप्टीट्यूड के साथ तो बहुत कम लोग आ रहे हैं ना। ज्यादातर लोग तो इसीलिए आ रहे हैं कि चले मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, होंगे तो ये भी डॉक्टर ही वगैरह। तो बात ये कि बहुत ही ये रॉन्ग अप्रोच है, बहुत ही बेवकूफाना ये सोच है। और जैसे अब आपने खुद कह दिया भाई कि हद ही हो गई ना, खाना पीना और रहने को भी कहाँ तक खींचोगे, कितना इसको वो करोगे। अभी तो जिंदगी पड़ी मुझे, और मुझे तो इतना डर आता है इस बात से कि अगर 15 साल या 20 साल अल्लाह ने मुझे और जिंदगी दे दी तो उनमें मैं करूँगी क्या। वो खाना पीना और वो कपड़े वपड़े तो हो गए ना पूरे, बच्चे भी बड़े हो गए, मैंने पाल लिए, चलिए औरत की जिंदगी, अब मैंने बाकी का क्या करना है। 15 साल के लिए मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सही बात है। तो मुझे बुढ़ापे ने ज्यादा डराया, वो जवानी तो पेरेंट्स नहीं करा दी ना, या फिर फ्यूचर तुम्हारा क्या होगा, लेकिन जैसे मुझे तो बुढ़ापे ने ज्यादा डराया कि मैं करूंगी क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। 15 साल में लोगों पर बोझ तो नहीं बैठ के जिंदगी गुजार सकती ना, क्या ख्याल है, मैं गुजार सकती हूँ 15 साल लोगों का मुंह देखा करूंगी। सही बात है। और उनकी जिंदगियों में जो है ना जहर घोलूंगी। बहुएं कहेंगी कि किस दिन ये दुनिया से जाएगी, दोस्त अहबाब कहेंगे ये फितना किसी तरह खत्म हो जाए। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बेसिकली able to contribute positively, then this is what you will be receiving. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें जो सिलसिला है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपने पर्पस की बात की है, तो हम लोगों के चूंकि पर्पस ही हमारा जो है ना वो शादी या फिर इसी तरह की चीजें होती हैं, तो फिर उसके बाद हमारा पर्पस वही रहता है कि अच्छा चलो अब शादी हो गई तो फिर अब बच्चों की शादियों की तैयारियां शुरू हो गई। हम लोगों ने वो जो एक अपना पर्पस है ना वो उस तरह से सेट नहीं किया जो हमसे अल्लाह ताला की डिमांड थी, जो अल्लाह ताला हमसे चाह रहा होता है कि अगर हम सही है बच्चों की तरबियत करनी है, लेकिन बच्चों की आपने तरबियत करनी है तो कोई किन इसलूब के ऊपर करनी है। अगर आपने वही मतलब एक अपनी मलकियत के एहसास से करनी है कि कल को ये बच्चे बड़े होंगे और मैं हमेशा इस घर में अब मलिका बन के रहूंगी, ये मेरी अथॉरिटी चलेगी, तो वहां पे आके सारा के सारा बिगाड़ पैदा होता है। और वो बच्चे जो है ना जब वो बैकफायर करते हैं ना ये तरबियत, तो उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। उसके बाद फिर हम मायूस सोचने शुरू करती हैं, तुम्हें मैंने ऐसी तो तरबियत नहीं की थी, हमारा वक्त होता था तो हम ऐसे सर झुका के रहते, वो जो सारी कहानियां है ना। जी। तो वही बात है कि देखिए अगर मेरा जो लेवल है, अगर मैं उस लेवल जो है ना, मैं अपने बच्चों को भी तो मैंने उसी डब्बे में रखा हुआ है ना। अल्लाह ताला रहम करे, अल्फाज इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। जैसे मैं टिमिड, अंडर कॉन्फिडेंट और जो है ना एक बहुत ही बोर किस्म का बंदा थी, तो मैंने औलाद भी तो ऐसे पैदा कर दी
میرے شوہر اگر وہ اندر سے ایک بچہ تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بھی تو آگے سے وہ نہیں پیدا کر دی ہے نا، وہ وہی ہے جو میں تھی، تو اب اپنے آپ سے ہیٹ کر رہی ہوں. اور میرا خیال ہے بالکل we didn't let them grow. بالکل ہم نے ان کو کنیکٹ ہی نہیں کیا اس کے ساتھ. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کوئی لورل کیوں نہیں لے آتا، کوئی میرے بھی سر پہ تاج کیوں نہیں سجا دیتا. تو پھر ہم سیلفش ہو گئے نا، کہ بچوں کو بھی ہم نے ذریعہ بنا لیا کہ میری عزت میں اضافہ کرے گا تو شاید پھر وہ ہوگا ایک اچھا بچہ کہلوانے کے، ماں باپ کی آنکھوں کا تاج، کیا جو بھی ہم لفظ بولتے ہیں وہ کروانے کے قابل ہوگا. تو کوائٹ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بڑی ان ریئلسٹک اور انفاؤنڈیڈ ہیں. بالکل. تو آج آپ کو جتنی بھی مطلب خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے ایک میسج ان کا ہو، خاص طور پہ مطلب چاہے وہ گھریلو خواتین ہو، گھر پہ رہتی ہوں، اپنے بچوں کی صرف پرورش کے اوپر ہی دھیان دے رہی ہوں، چاہے وہ ورکنگ ویمن ہو، کس طرح کا ایک ان کا اپنا اسلام نے ان کو جو مقام دیا ہے، ایک تو تھوڑا سا اس کے بارے میں مطلب میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتا دیجیے، کیونکہ ہم لوگوں نے وہی ہے کہ نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، کبھی ہم ویسٹ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے یہاں دیکھتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ عجیب سے معاملات ہیں. تو اس میں اسلام ہمیں کیا رائٹس دیتا ہے، ان کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں اور اس معاشرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں اپنی خواتین کو اور بچیوں کو ایک ہی بات کہوں گی کہ اپنے آپ کو ویلیو دیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں. آپ اسی طرح کا ایک انڈیویجول ہے، وہ جو انڈیویجویلٹی جو اللہ تعالیٰ نے، وہ جو میراکلس انڈیویجویلٹی نا، کہتے ہیں کہ ایک اسپیک جو ہوتا ہے نا، وہ جو اپنا اس کا ہوتا ہے سنو کا، کیا وہ اس کو بولتے ہیں، فلیگ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے سے سملر نہیں ہوتا، جو ہے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بالکل، پھر دانتوں کے نشان فرق ہوتے ہیں. بڑی انڈیویجویلٹی اللہ نے دی ہے، تو آپ کو ویلیو دیں، اپنے آپ کو ویلیو دیں، اپنی سوچ کو ویلیو دیں، اپنی ذات کو اہمیت دیجیے. ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ اگر رکاوٹ ہے نا آپ کے ڈریمز کے اندر پورے نہ ہونے میں، تو وہ آپ خود ہے. اونرشپ ہے اپنے رانگ ڈیسیژنز کی. اور باقی یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا مقام کون سا رکھا ہے، ہم اس مقام کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جب اللہ اپنی ان خواتین کا ذکر کرتا ہے، سیدہ مریم کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، کیا وہ اونچے الفاظ کے ساتھ، کتنی بڑی وہ ہائی اسٹیم کے ساتھ ان کی بات کرتا ہے. تو وہ ہم نے دیکھنا ہے نا، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنے سے تو نہیں نہ ملتا. اور وہی ہے جس کے ساتھ ہمیں کچھ محسوس ہوتی ہے. ایک خاتون جو ہے، اس کو اللہ نے یہ جو محبت اس کے ساتھ اس کے ذمہ ڈال دی ہے، اور اس کو دیکھیں پوری اس کا بایولوجیکل جو گروتھ ہے وہ ساری اس کے مطابق ہی ہے. اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مرد ہو جائے، عورتیں ہو جائے، سارے محبت ڈھونڈ رہے ہیں، مردوں کو عورتیں بنا کے دیتی ہیں. تو وہ محبت پرپز، اس کو طرف ذرا توجہ تو کیجیے. آپ کتنی بڑی نیسیسٹی ہیں دوسروں کی لائف کی، اور آپ نے دوسروں کو پر اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کا ٹیمڈ سا بندہ ہوتا ہے، نو ون لائکس ہم. نیڈی کسی کو اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، جتنا مرضی مرد کہہ رہے ہمیں ماسی سکینہ ہی چاہیے، نیڈی کسی کو نہیں اچھا لگتا. اور وہ جو کرائنگ بیبی اور اٹیچ ٹو دی ایپرن اسٹرنگ، یہ سب جو ہے نا، نو ون لائکس them at all. بچے بھی صحیح. اچھا، اور اسلام کے لحاظ سے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین اگر تھوڑا بہت مطلب اگر اپنا ایک اوپینین دینے کی اگر کبھی بھی کوشش کی جاتی ہے نا، تو اس پہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہمارے یہاں ایک جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا، جو ایک ڈیفینیٹلی مسکنسیپشن ہے، وہ ایسا ہے نہیں. تو وہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی. جیسے اگر دیکھیں آپ ورکنگ ویمن کی بات کر لیں، تو اس میں بھی آپ بھی ماشاء اللہ سے ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی، سب کچھ. لیکن ایک جو ہمارے یہاں خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے آپ کے گھر پہ آمدنی آتی ہے تو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی. تو یہاں پہ پھر اسلام کو بھی لے کر آیا جاتا ہے. تو میں ضرور یہ چاہوں گی کہ آپ وہ والا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو ضرور دیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ مطلب اگر آپ کسی قابل ہیں، آپ جیسے ماشاء اللہ سے دیکھیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا گھر پہ بیٹھ کے وہی صرف ایک اس دائرے میں رہنا ضروری ہے، یا پھر عورت کا جو مقام ہے وہ ہر طرف سے دوسروں کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے؟
اچھا ایک منٹ, یوزنگ یور سیلف, ٹھیک ہے, ان پروڈکٹیو وے, اس کو وائٹ کالر جاب کے ساتھ نہ ریلیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. وہ جاب ٹپیکلی یونیفارم پہن کے تو ورک پلیس پہ جا کے رپورٹ کرنا ہے, وہاں سے چیک ان کرنا ہے, چیک آؤٹ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ نہ کریں. تو پروڈکٹیوٹی یہ تو ریکوائرڈ ہے, اور یہ پروڈکٹیوٹی یہ تو آپ سے کوسچنیبل اللہ نے کرنی ہے. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, 35 سال کی عمر تک صرف بچے پیدا ہوتے ہیں, جتنا چاہیں عورتوں کو بچوں میں مصروف رکھ لیں, 35 سال کی عمر تک بچے پیدا, اس کے بعد تو بچے نہیں پیدا ہوتے. اب باقی کی زندگی کو کیا کرنا ہے نا یہ بات. بلکہ ہم عورتیں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں, ہماری جو کہ بایولوجیکل جو ریسپانسبلٹی ہے نا بڑی تیزی سے اوور ہو جاتی ہے, پھر تو ہمارا مینوپاز اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور اچھا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی, کبھی پیٹرنائزنگ وے میں ہوں نا, تمہیں رانی بنا کے رکھ رہا ہوں اور تمہیں کیا ضرورت ہے. اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے, تم چلی جاؤ گی تو میرا کون خیال کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو گھر کی وہ جو ہے, اب لفظ اچھا نہیں لگ رہا مجھے بولتے ہوئے کہ ایک یعنی آپ کہہ لیجئے کہ کیا, میں مجھے وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی, لیکن یہ ہے کہ یو شوڈ بی اویلیبل دیئر فار دی سروس. تو وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہمارے دین نے کسی جگہ پہ بھی ہمیں سرونٹس کا اس کی جگہ نہیں دی ہے. آج آگے کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے اندر ویلیڈیٹی لائے گی, بتائیے. وہ ہے پروڈکٹیو ہونا. اور آپ کو میں بتاؤں, ہر خاتون جو ہے, سیدہ فاطمہ کو لے لیجئے, جو اللہ کے رسول کی ساری جو ہے بیویاں کماتی تھیں, ٹرسٹنگ. سیدہ خدیجہ کی تو بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں, وہ تو میں کہتی ہوں آج کے کارپوریٹ سیکٹر میں ایسی خاتون کا تو آپ کو ملے گی نہیں. جو سیدہ خدیجہ کا جو سٹیٹس تھا ایک سکسیسفل ویمن ہونے کے لحاظ سے, تو باقیوں یہ سیدہ زینب ہیں, ان کا اپنا باقاعدہ کاروبار تھا. ام المساکین تھی, اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ مجھ سے وہ جنت میں سب سے بڑھ کے پہلے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اور یہ بعد میں جب وہ دنیا سے چلی گئی تو جو امہات ہیں وہ اپنے ہاتھ ناپنے لگ گئی نا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتی بہت زیادہ تھی, خیر اپنی ذات کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. پھر آپ ان میں دیکھتے جائیں, صرف سیدہ عائشہ کا ہمیں اس طرح کا کوئی آکوپیشن نظر نہیں آتا, لیکن سیدہ عائشہ کا کنٹریبیوشن دیکھیں جو ذرا علم کی ترویج میں ہے. بالکل کو آپ نے ایک یونیورسٹی میں یا ادارے کا نام نہیں دیا تو آپ کو کیا خیال ہے ویسا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عورتیں اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر بھی رہی ہوتی ہیں, جو کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک دم آؤٹ اسٹینڈ کر جاتی ہیں, اور جو نہیں کر رہی ہوتی وہ اپنی ذات کی قیدی بن کے ان کے اپنے اندر کے ڈیمن ان کو بیمار کر دیتے ہیں, پھر وہ بیماریاں لے کے بیٹھتی ہیں, پالتی ہیں, اور اپنی ذات کے لیے مسائل کھڑے کرتی ہیں دوسروں کے لیے, اور مستقل اٹینشن سیکرز, مستقل اٹینشن سیکرز. بالکل 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 بالکل. پروڈکٹیوٹی ہے یہ آپ کی وہ وائٹ کالر جاب یا وہ جاب جس کے مطابق آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید دوپٹہ اور اسکارف اتار کے تھوڑا سا وہ نا فضول قسم کے کپڑے پہن کے جانا ہے, ان کو ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا. ہاں بالکل بالکل ایگزیکٹلی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو اسلامی آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ وہ والا لیبل جو ہے نا وہ بالکل نہیں لگتا کہ نہیں عورت کے لیے گھر ہی وہ سب سے محفوظ جگہ ہے یا وہ گھر ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا. ڈیفینیٹلی مطلب اگر آپ دین کا جیسے ماشاء اللہ آپ کام کر رہی ہیں, آپ ایجوکیشن کا کام کر رہی ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی مطلب آپ سے اتنے لوگ اسٹوڈنٹس آپ سے کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں, تو آپ کی رسپانسبلٹی پھر مزید بڑھ جاتی ہے. تو اس چیز کو یقیناً مطلب جو نا دیکھنا چاہیے. اور آپ نے بڑی اچھی اٹینشن سیکر والی جو بات کی تو اس میں میرے ذہن میں اکثر مطلب ایک سوال آتا ہے کہ عموماً جو جیسے جیسے خواتین کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہی ساس والی بات دوبارہ آئے گی, تو وہ بھی ایک طرح سے اٹینشن سیکنگ ہی ہے جو کہ بیٹوں سے وہ اس طرح کے گھر میں تنازعات کروا کے وہ کی جاتی ہے. پرپس اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے ٹینشن ملے. تو زبردست, بہت ہی مطلب مجھے مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اور وہی والی چیز ہے کہ لڑائی کرواؤ اور حکومت کرو, جی ڈیوائڈ اینڈ رول, اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے, اس میں صرف آپ کو اہمیت ملتی ہے کیونکہ دونوں کے آپس میں دوستی ہو گئی تو آپ کی جگہ نہیں نہ رہے گی. بالکل بالکل صحیح بات ہے.
میم تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور آپ کو ڈیفینیٹلی میں یوتھ کلب میں تو جتنے پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں دیکھتی رہتی ہوں، دیکھتے رہیں گے. اور اپنے لسنرس کو بھی جتنے بھی ہیں لوگ ڈیفینیٹلی جب وہ انٹرویو دیکھیں گے تو ان کو بھی میں ضرور سجیسٹ کروں گی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ واقعی مطلب جو ہے جو بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اس سے دور نہیں رہ پاتا. اور بہت اچھی چیز مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کسی سے ملنے کو دل چاہے، آپ کا کسی کو سننے کو دل چاہے، اور وہ باتیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح سے بہت کامیاب رکھے، اور بہت ساری دعائیں، بہت ساری بیسٹ وشز آپ کے لیے میم. تھینک یو سو مچ.